अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की रात बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। क्यों? इसलिए कि मार्शल लॉ का होता है एक बक्सा और उसको लग गई है टाकी शाकी। मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये बात समझ आ गई है, बाकी भी सबको समझ आ गई है। इमरान खान के पास समझने के लिए बचे हैं सिर्फ 12 घंटे। एक इशाइया है, एक नाश्ता है और एक ज़ोहराना है। इसी के दौरान ही जो कुछ भी होना है और हवाना है, इसी दौरान ही होना है। ये सब क्या मामलात हैं, इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो दोस्त हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे नाजरीन हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा शुरू में ही इसको लाइक का बटन दबा दीजिए। और जो हमारे नए लोग दोस्त हैं जो हमें आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि व्लॉग को देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ख़बरों पे बात करते हैं। इससे पिछला जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने जो है वो आपके सामने खबर रखी थी, और वो ख़बर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं हामिद ख़ान साहब, सेनेटर, जो बड़े मारूफ कानूनदान भी हैं, वो उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और उन्होंने बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और तू भुगतेगा और इस किस्म की बातें, और इलेक्शन कमीशन के अरकान कि तुम भुगतोगे, मैं देखता हूँ कि तू कैसे नहीं जाएगा, तो इन अदालत में कैसे नहीं अंदर जाएगा, इस किस्म की बातें उन्होंने की थी। वो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। मैंने अर्ज़ की थी कि बंदा हो पीटीआई में, जितना मर्जी सोबर हो वो रहता नहीं है फिर। तो वो ही कुछ मामला उनका भी हुआ, तो उस पर फिर एक रिस्पांस आया जनाब। अब धमकियां आप देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, भाई तो जवाब तो आएगा। लेकिन जवाब जो है वो उन्होंने तहज़ीब के दायरे में दिया, लेकिन 14 तबक उन्होंने ज़रूर रोशन कर दिए तहज़ीब के अंदर ही। एक प्रेस रिलीज़ जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि एक बुज़ुर्ग और मेंबर पार्लियामेंट ने जो और अपने आप को लीडर और आइनी माहिर तस्वर करने वाले साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के बारे में इखलाक से गिरी हुई और नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की है जो इनको ज़ेब नहीं देती। कमीशन इस किस्म की धमकियों और हथकंडों से बिल्कुल मरूब नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन इस ज़बान में रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझता और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करता रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। इनका ये ख्याल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो बुनियादी तौर पे धौंस, धांधली, धमकी और गाली की जमात है, और वो यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। आपको याद होगा जज हमायूं दिलावर को कोर्ट रूम के अंदर इमरान खान साहब ने बैठ के जो है वो अपने जत्थों से गालियाँ दिलवाई थी, और वो कभी जज ज़ेबा को जनाब पड़े जाते हैं, कभी जब वो खावर मलिका को मारने को दौड़ते हैं उनके वकला विंग वाले लोग। और ये जो हंगामे मुल्क भर में हुए, जिसको जनाब अदलिया ने जो है उनको अपना करीबी अजीज़ समझते हुए छोड़ दिया वकील साहब को, और इजाज़त दे दी कि आप जितना मर्जी झूठ बुलाएं, जिन्होंने ये कहा था कि जी वो बच्ची के साथ वो ज़्यादती हुई है और वो अस्पताल में मर गई है। और बाद में हालांकि अगले दिन उसने चढ़ा दिया कि नहीं मैंने गलत बात दी खबर, मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जब अदालत ने उसको डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे से, तो बड़े विक्टियों के निशान बनाए। तो ये बुनियादी तौर पर इनका कल्चर है। अब मैंने बल्कि एक व्लॉग किया था, अब जो एक व्लॉग में तो खैर नहीं बात की थी, ये मैंने बात की थी, ट्वीट मैंने किया था, एक्स पे मैंने पोस्ट की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा अनपढ़ हो या इंतहाई पढ़ा लिखा हो, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। अलबत्ता ये होता है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा जाहिल होता है। अनपढ़ तो मतलब ये ध्यान में रखिए कि हर अनपढ़ जाहिल नहीं होता, और हर पढ़ा लिखा जो है वो आप उसको जहलियत से बाहर नहीं समझ सकते। ये हर बंदे का अपना अपना एक मामला होता है। खैर, ये जो धमकियाँ थी, उन धमकियों के जनाब शाफी ज़बान में जवाब दे दिया गया है। इनका ख्याल था कि ये धमकियों से डर जाएंगे। भाई वो पहले दिन से आपसे नहीं डर रहे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो उस वक्त धमकाते थे वज़ीर इसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो डर गया? नहीं डरा, अड़ गया। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैसेजेस इनको भिजवाए थे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझसे अलग मिले आप द रिकॉर्ड। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी क्यों अलग मिलूँ, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मेरे से एक ऑफिशियल मुलाकात रखें, ऑफिशियली मिलेंगे, अलग प्राइवेट वाली अगर खुफिया मुलाकात में किसी से नहीं करता। वो गुस्सा जो है ना वो आज तक नहीं जा रहा कि वो उनके काबू में क्यों नहीं आया। और वो उसके बाद हमले शुरू हो गए इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में गए थे चंद माह पहले जेल में, तो वहाँ पर भी उनको बड़ी गालम गलोच की गई थी। इसी तरह जब अलवी साहब सदर थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे,
تو یہ اعظم سواتی وغیرہ وہاں موجود تھے، وہاں صدر میں بلوایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے افسران کو، وہاں پر ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، اعظم سواتی نے بھی بڑا کچھ کہا تھا. تو یہ ان کا یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. لیکن اتنی گالم گلوچ اور اتنی ٹرولنگ، اتنی دھمکیوں کے باوجود ان کی حکومت تھی، تب بھی نہیں ہے، تب بھی بہرحال جی خراج تحسین پیش کیے جا سکتے الیکشن کمیشن کے لوگ جو ہے وہ کسی دھمکی میں نہیں آ رہے. اب ان کا خیال تھا کہ ہم دھمکیاں شمکیاں دیں گے، مخصوص نشستوں پہ جو ہم نے ججز سے دھمکیاں دلوائی ہیں، وضاحتیں دیتے ہیں. یار عجیب بات، سپریم کورٹ کے جج ہیں، سبحان اللہ. مطلب عدالتیں فیصلے دیا کرتی ہیں بھائی، وضاحتیں نہیں دیتی بار بار، ایک وضاحتی بیان تو دوسرا وضاحت. اچھا اب آپ نے جب فیصلہ دیا تو اس وقت تو آئینی ترمیم زیر غور ہی نہیں تھی، تو اب اس کی وضاحت میں آئینی ترمیم آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ یہاں سے سیدھی سیدھی مطلب بدنیتی اور سیدھی سیدھی سیاست نظر آ رہی ہے صاف صاف. جب سیاست تو پھر سیاست ہے، پھر آجو میدان میں، پھر جج تو نہ رہے نا، پھر سیاسی کارکن ہو گئے پی ٹی آئی کے. خیر عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی والے جج، ہم نے کیا کہنا ہے. تو وہ معاملات جناب ہوئے. اس کے بعد پھر اسی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو گئے، یہ پریس کانفرنس کرائی گئی، تو اگوں جواب آ گیا جناب پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. خیر ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے انہی ترمیم کے والے سے. آج بھی شام کو بھی جب میں نے آپ کو ولاگ کیا، اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس آپ کو بتاتا ہوں. اس کے دوران یہ ہوتا رہا ہے کہ جناب آنیاں جنیاں لگی رہی ہیں، اور جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں ایک اجلاس چل رہا ہے، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ وہاں سے جلسہ ختم کر کے حیدرآباد سے پی ٹی آئی کے وہ جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، ثانیہ کارساز کی آج برسی تھی، وہاں سے کر کے وہ فوری طور پہ واپس اسلام آباد پہنچے ہیں. وہاں وہ موجود ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا وفد موجود ہے. اور اس کے علاوہ جناب وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور وہاں پر اسحاق ڈار صاحب اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حالیہ گزشتہ 2-3 دن کی 4 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں پہلی بار مسلم لیگ نون نے اپنی انٹری دی ہے مولانا صاحب کے گھر میں، اسحاق ڈار صاحب، یہ 3-4 دن کے وقفے کے بعد. اچھا اب یہ جو موجود ہے سارا معاملہ، اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے ہو جائیں. دیکھیں آئین تو یہ کہتا ہے نا کہ آئینی قانون اور آئین تو یہ کہتے ہیں نا کہ آئینی ترمیم کریں تو 2 تہائی اکثریت ہے، تو بس ٹھیک ہے، باقی 33% بے شک نہ ہوں حمایت میں، لیکن ایک اچھی روایت بن جاتی ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم کچھ اور ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ اچھی روایت نہیں چاہیے. ان کا تو بھائی ساری امیدیں ہی اسی چیز پہ ہیں کہ آئینی ترمیم نہ ہوں، ان کی مرضی کا بندہ چیف جسٹس بن جائے. چنگا بھلا وہ بننے لگا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، چنگا بھلا وہ جج بھی تھا، وہ ان کے باتوں میں آگے خجل ہو گیا. ویسے بھی عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں نوسط کے دائرے میں تو آ ہی جاتا ہے. تو اچھی خاصی ان کی چیف جسٹس جو ہے وہ اس سارے معاملے میں خطرے میں پڑ گئی ہے. تو وہ ان کا خیال تھا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور پھر 2024 کے الیکشن کے خلاف درخواستیں سنیں گے اور اڑا دیں گے 2024 کے الیکشن. حکومت کلیپس کر جائے گی اور پھر سسٹم کلیپس کر جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سسٹم کلیپس کر جائے. قانونی طور پہ ان کی رہائی نہیں ہو سکتی، آئینی اور قانونی اور کوئی رابطہ نہیں. جتنا مرضی ججوں نے بیٹل لگا لیے نہیں ہو سکتی بھائی. ان کے ابھی جتنے مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں ان سے بہت زیادہ اور ہیں. وہ جب سزائیں ہونے شروع ہو جائیں گی تو لائنیں لگ جائیں گی. اور پھر ابھی تو بھائی ملٹری کورٹ بھی پڑی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل ملٹری کورٹ کا ہو جائے گا فیصلہ سپریم کورٹ سے. مطلب آج کل سے مراد ہے کہ آنے والا کل جو ہے، جو آنے والے دن ہیں ان کے درمیان آ جائے گا. تو اب جو معاملہ ہے وہ ان کے پاس یہ ہے کہ جی میرا پاس تو یہ آخری آپشن ہے. اس لیے وہ ہر صورت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترمیم نہ ہو. اس کے لیے وہ اپنی پارٹی کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ججز میں بھی تقسیم انہوں نے پیدا کی ہے. اس کے لیے انہوں نے طلباء کو ایک نہ ہونے والے واقعے پر اکسایا ہے، وہ کیا ہے. اس سے پہلے کبھی اسلام آباد پہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں، کبھی لاہور جا کے وہ چڑھائی کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کام کریں صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے سسٹم کلیپس ہو جائے. انہوں نے اپنے چیف منسٹر کے ذریعے بڑی کوشش کی کہ وہ سسٹم سے باہر نکل جائے. افغانستان سے ڈائریکٹ بات کریں گے تو ہم پنجاب میں یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، کہ وہ ایک اکساتے رہے گے کسی طریقے سے سسٹم کلیپس کر جائے. اب معاملہ یہ ہے کیا یہ سسٹم کلیپس کر جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نو، کوئی سسٹم کلیپس نہیں کرے گا. جنہوں نے اس سسٹم کو بچایا ہے وہ اس کو کلیپس نہیں ہونے دیں گے. عمران خان صاحب نے تقریباً دیوالیہ کر کے دے دیا تھا ملک ہمیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر بڑی مشکل سے دیوالیہ کے خطرے سے نکالا ہے. آج پاکستان رائز کر رہا ہے. آج دنیا کی 4 ایٹمی طاقتیں ایک وقت میں پاکستان میں موجود ہوتے ہیں. 2 سپر پاورز، 2 ویٹو پاورز بھی موجود تھیں. 11 ملکوں کے سربراہ مملکت ابھی پرسوں واپس گئے ہیں.
تو اوپر سے اکانومی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، فیول سستا ہو رہا ہے، بجلی سستی ہو رہی ہے، اب معاملات آگے چل رہے ہیں، غیر ملکی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے وہ پہلے 16 مہینے اور اب یہ الیکشن سے پہلے نگران حکومت اور یہ جو اب حکومت ہے، انہوں نے یہاں تک اس ملک کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم کلیپس کرنے دیا جائے گا؟ بالکل نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو یہ بھول اپنے ذہن سے نکال دیں. کسی کا یہ خیال ہے نا کہ کے پی کے میں کوئی لدگی کی تحریک چل جائے گی یا بلوچستان میں، بھائی صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لٹھ بجا کے رکھ دیں گے، طبیعت صاف ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں کر کے دکھاؤ. تو یہ سچویشن ہے. تو وہ اب معاملہ یہ ہے کہ لیکن عمران خان صاحب تو جن پارٹیوں نے ان کے اوپر سے 35-40 سال سے وہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں، یہودی لابی ساری، وہ عمران خان صاحب کو مطلب کہتے ہیں نا اٹھو کاکا آگے ہو، بول کر گڑبڑ، تو وہ پھر کرتا ہے بھائی. ایجنٹی کرنا، کسی کی ٹوٹی کرنا، کسی کی ٹیشو پیپر کا کام کرنا، خالہ جی کا گھر تو نہیں، مال تو بے تاشا بنا لیا ہے. اس وقت عمران خان جتنا مال بنا چکے ہیں بذریعہ کرپشن، دنیا میں شاید ہی کسی نے بنایا ہو. یہ باتیں ہیں ساری، یہ جن کی بہنیں بیٹھے بیٹھے سلائی مشینیں چلا کے ارب پتی نہیں ہو گئیں. یہ 3 کینسر اسپتال جو ہیں یہ کوئی چیریٹی ہاسپٹل نہیں ہے، اسے لوگوں کو یہ دنیا میں نوسربازی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ایک شخص نے ایک پوری قوم کو بیوقوف بنایا، اپنے ذاتی اسپتال بنایا جو اس کا ذاتی بزنس ہے. وہاں پہ کوئی کسی کا مفت علاج نہیں ہوتا، 1% آدھا پرسنٹ، وہ بھی وہ جو پہلی دوسری سٹیج والے بندے ہوتے ہیں. باقی بھائی صاحب دنیا کے مہنگے ترین علاج ہے وہاں پر. اور لے جائیں کوئی مریض وہاں پہ جا کے، اگر مجھے بتائیں سستا علاج ہے تو. پاکستان کا جو مہنگا ترین ہاسپٹل ہے نا وہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سمجھا جاتا ہے، وہاں سے 3 گنا زیادہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں شوکت خانہ میں. مفت شفت والا کوئی نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی ہے تو نکال دے. خیر میں یہ بات کروں کہ وہ پیسہ تو بہت بنا چکے ہوئے ہیں. اب وہ جنہوں نے پیسے خرچ کیے میں نے اور جنہوں نے اقتدار تک پہنچایا، موقع دلوائے، سارا کچھ کیا، پورا مغربی میڈیا لگایا، ہمارے مطلب بیوقوف دماغوں کو جنہیں بتایا کہ یہ تمہارا دیوتا ہے، یہ بڑا تمہارا مسیحا. دنیا میں وہ کہتے ہیں 5 عیب شرعی کا مالک ہے اور اس کو کہا جاتا ہے امت مسلمہ کا رہنما. عقل کو کوئی نہیں ہاتھ مار رہا کہ بھائی وہ اسرائیل اس کے حق میں قراردادیں پیش کر رہا ہے جو فلسطین کے بچوں کا قیمہ کر رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل سے فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے فارن فنڈنگ کیس میں. اور وہ جو دنیا کے ایک بہت بڑا نوسرباز تھا عارف نقوی، اس کے ذریعے منی لانڈرنگ بھی ثابت ہو چکی ہے ساری پاکستان میں، کہ ادھر سے شوکت خانم کے نام پہ چندہ اکٹھا کرنا، یہاں پہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آنے پیسے، اور اس کے بعد عمران خان نے ایسے رکھنا ہے اتنے میرے تو اتنے تیرے. بٹ وہ بڑا ایک لمبا چوڑا کام ہے. اب وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو ان کے جو آقا ہیں وہ ان کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دے رہے، کیونکہ اگر وہ ٹک کے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان سٹرانگ ہو جائے گا، سی پیک چل پڑے گا، چائنا چھا جائے گا. امریکہ صاحب پریشان ہیں، وہ اب ادھر لوگوں کو چکر دیتے پھر نہیں جی وہ ایک روٹ ہے انڈیا سے نکلے گا مشرق وسطی میں جائے گا. بھائی فکروں سے روٹ نکالنے کا کیا فائدہ؟ چین سے بڑی معاشی طاقت ہے انڈیا، اور کیا وہ ٹرسٹیبل ہے؟ وہ ٹرسٹ وردی ہے؟ ہمیں جہلیت کی باتیں ہیں. بات یہ ہے جی جو سی پیک کا روٹ ہے نا، 1 بیلٹ 1 روڈ، اس کے ساتھ پاکستان کی ساری گیم ہے. پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اب امریکہ اور انڈیا والا معاملہ. وہ اچھے تعلقات ان سے پڑوسی ہیں اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جو ہے. یہ معاملہ جو ہے اب یہ جا کے صرف ہے وہاں پہ اس وقت سارے موجود ہیں. اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ بھائی صاحب آئینی ترمیم تو ہوں گی، سسٹم کو کلیپس نہیں ہونے دینا. تو پھر بندے پورے ہیں، کوئی بھی اڑی کرے گا تو اگلے ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے جناب وہ آئینی ترمیم منظور کرا لی ہے. مہربانی ہے ان کی، چانس دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، بندے بن جاؤ، ملک کے سسٹم کو چلنے دو، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ بات عمران خان کی پوری پارٹی کو بھی سمجھ آ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان تو بڑے زبردست شاندار آدمی ہیں نا، ان کو تو ہر بات سمجھ جلدی آ جاتی ہے. پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، بیرسٹر گوہر سے لے کر علی ظفر سے لے کے ان سب لوگوں کو بات ساری سمجھ آ گئی ہے. اب یہ پریشان ہے کہ اب کرے کیا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بیرسٹر گوہر نے کہا جی مجھے ملوا دیں. بلاول نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو ملوا دیتا ہوں. بلکہ وہ اب سے کچھ دیر پہلے بلاول صاحب وہاں پہ خطاب کر رہے تھے ثانیہ کار ساز کے جلسے سے، تو بڑے شرارتی سے انداز سے انہوں نے کہا کہ مجھے تحریک انصاف کے، انہوں نے بیرسٹر گوہر کا نام لیا، یہ پی ٹی آئی کا لیا، مجھے بھی یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہا گیا کہ ملاقات کرا دو، وہ قیدی نمبر وہ پتہ نہیں کیا ہے یار، اور اس سے مطالبہ ہے کہ ملاقات کرا دو. ہم نے انتظام کروا دیا، یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. اور ہم نے کہا کہ پھر کسی نے آواز لگائی کہ قیدی نمبر پہ، جب بلاول صاحب نے گیپ دے دیا تھا کہ انہوں نے کہا جی 420، ساتھ ہی مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا انہوں نے کہ میں نے نہیں کہا بھائی، یہ بھائی نے کہا ہے، میں نے بھائی کا لفظ دہرایا ہے.
تو یہ بنیادی طور پہ اب آپ کو یہ ایسی باتیں سننی پڑیں گی بھائی جان، پہلے بڑی بڑی باتیں کی، پھنسے تو ہوئے ہیں آپ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 4-5 لوگ پی ٹی آئی کے کل جیل میں جا کے ان سے ہدایات لے کر آئیں گے تو اس کی غلط فہمی ہے. وہ ہدایات شاید کوئی نہیں لے کر آئیں گے، وہ خان صاحب کو صرف یہ بتائیں گے کہ خان صاحب کھال بچا لیں ہماری بھی اور اپنی بھی. سیاسی کھال کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ معاملات بڑے گڑبڑ ہو جائیں گے، کام بڑا ہو جائے گا خراب. عمران خان صاحب سمجھ گئے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھے ترمیمیں تو پھر بھی پاس ہو جائیں گی بھائی، سیدھی سی بات ہے. اب عمران خان صاحب میری ذاتی رائے ہے کہ وہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا مقصد ہی معاملات کو سدھارنا نہیں ہے. اب ایک سوال بنتا ہے نا کہ عمران خان کو کیا فائدہ یہ ترمیم منظور ہونے کا، اس کا تو نقصان ہو جائے گا، وہ تو آس لگا کے بیٹھا ہے. فائدہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں آپ کو مارشل لا کے نقصان جب بتاؤں گا نا تو اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں. اچھا، اب یہ ساری کہانی چل رہی ہے. اب ہوگا یہ کہ جناب اس وقت مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے عشائیہ اپنے گھر میں، یہ تو ساری پارٹیوں کے لوگ وہاں موجود ہیں. صبح جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں اپنے اتحادیوں اور حکمران جماعت کے اراکین کو وہ دے رہے ہیں ناشتہ. تو یہ عشائیے سے مولانا فضل الرحمان کے عشائیے سے لے کے نا صبح کے ناشتے تک جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا نا 90% معاملات طے ہو چکے ہوں گے. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں ظہرانہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہے. تو یہ ابھی والے عشائیہ مولانا فضل الرحمان کا، اور صبح شہباز شریف صاحب کا ناشتہ، اور پھر دوپہر کو شہباز شریف صاحب کو ظہرانہ. اس کے دوران یہ ساری کہتے ہیں نا کہ وہ ساری کھیڈ مک جانی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کابینہ کا اجلاس ہے صبح 9:30 بجے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ بل پیش کر دیا جائے گا. کسی کا دل آئے نہ آئے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی پارٹی میرے پیچھے تبھی کھڑی ہے، میرے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ، کہ اگر میں ترمیم کے ساتھ چلوں. اگر میں نہیں چلوں گا تو میری پارٹی کے اندر بھی فارورڈ بلاک بن جائے گا، کیا بن چکا ہے. اب بھرم یہی ہے کہ بھائی ساتھ دے دیں اور ساتھ اپنی واہ بھی کروا لیں. جی مولانا صاحب بڑی قومی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ قومی یکجہتی کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں نے جو آپ نے دیکھا تھا، میں نے لکھا کہ آج کی رات بڑی قاتل ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دی نا کہ عشائیے سے ناشتہ اور پھر ظہرانے تک یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ رات تو بڑی قاتل ہے، بڑے جیسے کراس فنگر کر کے یہ دیکھنا پڑے گا سارا معاملہ. سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جی مارشل لا کے بکسے کو لگ گئی ہے ٹاکی. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ابھی جنرل باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے، آخری دنوں کی بات ہے ان کی، شاید آخری 2-3 مہینوں میں، تو ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی صحافیوں سے. تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جی کو مارشل لا لگنے کا چانس ہے، تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا جی فوج کا پاس جو ہوتا ہے نا وہ مارشل لا کا بکسہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. ہم ہر 15 دن کے بعد اس کو نکالتے ہیں، اس پہ ٹاکی شاکی مارتے ہیں، اس کو چمکاتے ہیں اور اس کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں. ان کا اس بکسے کو بس کھول دینا ہے تو مارشل لا لگ جانا ہے. مطلب مارشل لا لگنے میں پاکستان میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی دیر لگتی ہے جتنا بندہ پنڈی سے اسلام آباد میں آتا ہے، 20-25 منٹ، جتنی دیر میں 111 بریگیڈ موو کرتی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اب معاملہ کیا ہے؟ آپشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس کا فائدہ اور کس کا کیسے نقصان ہے، اور یہ مارشل لا لگتا ہے تو کیا ہوگا اور نہیں لگتا تو کیا ہوگا. ایک تو بڑا اچھا طریقہ گوڈی ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے کل بڑے آرام سے سکون سے ترمیم ہو جائیں، اوکے ہو گیا. نہیں ہونے دیں گے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بڑی مشکل سے ملک کو یہاں تک لائے نا، گزشتہ 2-2.5 مہینوں سالوں میں، جو 3 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو سے پچھلے جو 3.25 سالوں میں بڑی مشکل سے یہاں تک ملک کو بچا کے لائیں، تو انہوں نے آگے چلانا ہے ملک کو. بہرحال اگر ایمرجنسی لگ جاتی تو کیا ہوگا؟ جج سارے فارغ ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی جو فیور ہے عدلیہ میں، یہ جو جج کہتے ہیں ککڑ کھلاؤ تو بکرے کھلاؤ، وہ سارے جج مطلب گھر چلے جائیں گے، نئے جج آ جائیں گے اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا تو کیا ہوگا، کس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. اچھا جی، اگر کسی کا یہ جو پہلے سے شروع سے کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے مارشل لا لگ جائے، حکومت ختم ہو جائے نون لیگ کی. اچھا جی، میں اب بڑی حیرت انگیز بات کریں، اگر مارشل لا لگ جاتا جی مسلم لیگ نون کا تو بڑا فائدہ ہے. پوچھیں کیسے؟ میں بتاتا ہوں. ان کی کمائی شمائی تو یہ حکومت سے کرتے کوئی نہیں، نہ انہوں نے کبھی پہلے کیے، نہ یہ کبھی اب کر رہے ہیں. ان کی کوئی گوگیاں شوگیاں پیسے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگیں نہیں کروا رہی، نہ ہی یہ جناب کوئی منی لانڈرنگ کر کے ادھر پیسے کما رہے ہیں، اور نہ ادھر سے باہر بھیج رہے ہیں، نہ باہر سے ادھر منگا رہے ہیں. یہ تو کر رہے ہیں کام، سروس کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحب اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں. تو ہوگا کیا؟ اگر مارشل لا لگے گا یہ گھر چلے جائیں گے تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ ٹکے گا بھی نہیں. ان کی کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے، یہ تو تنخواہیں بھی نہیں لیتے.
یہ تو اپنے پلے سے خرچ کرتے ہیں. نقصان کس کا ہوگا؟ پبلک کو ہوگا جن کو وہ سرو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کو تو الٹا فائدہ ہوگا. مسلم لیگ نون تو شہید بن جائے گی کہ ہم تو اتنا کام کر رہے تھے جناب, ہمیں گھر بھیج دیا گیا. ان کے پاس ایک سیاسی بیانیہ آ جائے گا نا پھر. اور یہ جو ان کی پرفارمنس ہے 7-8 مہینے کی, یہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگی. یار 7-8 مہینوں میں اتنے انہوں نے کام کیا, 2-3-4 سال 5 سال رہ جاتے تو پاکستان کے تو ہمارے نعرے ہو جاتے, پھر لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. لہٰذا ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا مارشل لگ جائے. پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہونا ہے؟ ٹکے کا بھی نہیں. سندھ ان کے ہاتھ میں ہے, 10 سال بھی الیکشن ہو بعد ہو, پھر بھی انہیں کے پاس جائے گا. زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں, صدر مملکت ویسے بھی مطلب ہومیوپیتھک ہوتا ہے پاکستان میں, اس کو کوئی نہیں ہٹاتا مارشل میں. وہ تو بہت کوئی لمبا چوڑا مارشل ہو تو ہٹا دیتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا لگنا بھی نہیں ہے. اچھا, اب عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ سر ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. عمران خان کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس مارشلہ کے نقصانات ان کو کتنے ہیں. سر جب مارشلہ ہوتا ہے نا, اس وقت آئین ہو جاتا ہے معطل, عدالتیں ہو جاتی ہیں فارغ. یہ جو مطلب عمران دار ججز ہیں نا, جو ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ ریفریجریٹر یہاں پہ رکھو تو یہ دیواریں توڑو تو یہ 5 اسٹار بیرک بنا دو ان کے لیے جناب, 8 بیرکیں توڑ کر, اور یہ جم مشینیں تو کھانے کوکر تو بکرے تو دیسی گھیو تو نٹس تو امپورٹڈ چاکلیٹ تو امپورٹڈ جو ہے وہ جو برانڈڈ قسم کے واش روم اور شاور اور یہ جم مشینیں یہ سب کام فارغ ہو جائے گا بھائی. یہ تو ججوں نے موجیں کرائی ہوئی ہیں. لگ جائے گا نا مارشل لا, تو پھر جو یہ جھوٹ بولتے ہیں نا مغربی میڈیا میں, عمران خان کہہ دیتے نہیں ہے, وہ ڈیتھ سیل میں صرف واقعی ڈیتھ سیل میں پہنچ جائے گا. تو پھر خان صاحب کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں. سو یہ جو معاملات ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مارشل اگر لگے گا تو کس کا فائدہ ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا. آخری گھنٹے جی عمران خان صاحب کے پاس 12 گھنٹے میکسیمم ان کے پاس ہیں. بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ مارشل نہیں لگے گا نا بھائی, تو سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد کچھ سزائیں کاٹ کے کو اپیلوں میں بری ہو کے باہر نکل آئیں گے. کوئی نہیں بندہ مرتا جیل میں, نکل آئیں گے, رہا ہو جائیں گے. پاکستان کے سیاستدان آتے جاتے رہے. لیکن اگر معاشرہ لگ گیا تو پھر چڑھ جا بچہ راوی, نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.